इस गहरी गुफ्तगू में खुश आमदीद। गुफ्तगू के बाकायदा आगाज से पहले इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स फी महीना चैलेंज में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इस शानदार हिमायत के बगैर ये मालूमाती सफ़र नामुमकिन था। इंतहाई शाइस्तगी के साथ गुजारिश है कि YouTube चैनल स्मार्ट स्कोप को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मुस्तकबिल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले बिना किसी ताखीर के सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने ही बनाए हुए कुछ पोशीदा उसूलों के कैदी हैं। बिल्कुल, और बचपन से ही माशरे, वालदैन और इस पूरे निज़ाम की तरफ से हमारी एक ख़ास जहन साजी की जाती है। इसे अंग्रेजी में डोमेस्टिकेशन यानी इंसानों को पालतू बनाना या मखसूस सांचे में डालना कहा गया है। जी, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इनाम और सज़ा के निज़ाम के ज़रिए सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम लाशऊरी तौर पर ऐसे उसूलों और मुहादों को मुकम्मल सच मान लेते हैं जो दरअसल हमें सिर्फ खौफ, बेचैनी और तकलीफ देते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि हम काफ़ी नहीं हैं, या मेरा मतलब है हमें हर हाल में दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है ताकि हमें प्यार और पहचान मिल सके। आज की इस गहरी गुफ्तगू का मकसद ये खोज लगाना है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की उन छोटी और बड़ी उलझनों को कैसे सुलझाया जाए। आज हम जिस किताब का तफसीली तज्जिया कर रहे हैं उसका नाम है द 4 एग्रीमेंट्स और मुसन्निफ हैं डॉन मिगुएल रॉयज़। ये किताब बताती है कि कैसे हम इन पोशीदा मुआहिदों के कैदी हैं और इस जहनी कैद से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। तो इस जहनी कैद और तकलीफ से निकलने का कोई अमली हल क्या है? मुसन्निफ के मुताबिक अगर हम अपनी पुरानी और खौफ पर मबनी जहनसाजी को तोड़ना चाहते हैं तो हमें शऊरी तौर पर 4 नए और ताकतवर मुआहिदे करने की ज़रूरत है। पहला मुआहिदा है अपने अल्फाज के साथ खरे रहें, या अंग्रेजी में बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। मतलब जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान दें। बिल्कुल। मुसन्निफ बताते हैं कि अल्फाज महज होठों से निकलने वाली आवाज़ें नहीं हैं, ये तख्लीक का सबसे ताकतवर जादू है। जादू यानी इनका असर इतना गहरा होता है? जी, हम अल्फाज से या तो खूबसूरत हकीकतें बना सकते हैं जिसे सफ़ेद जादू कहा गया है, या फिर तबाही मचा सकते हैं जो काला जादू है। खरे होने का मतलब ये है कि हम अपने अल्फाज को कभी भी अपने या किसी दूसरे इंसान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस पर अमल करना खासा मुश्किल मालूम होता है। हम अक्सर लाशऊरी तौर पर मनफी बातें कह जाते हैं। जी, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ये कहना कि मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ, या मुझसे तो कोई काम ठीक नहीं होता। क्या ये भी अपने ही खिलाफ अल्फाज का वार करना है? 100%। जब हम खुद को बुरा भला कहते हैं तो दरअसल हम खुद को एक जहरीले मुआहिदे में बांध रहे होते हैं। हम अपने जहन को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि हम वाकई नाकाम हैं। और इसी तरह दफ्तर में अगर कोई किसी साथी की गीबत कर रहा हो तो ये काला जादू कैसे बनता है, क्योंकि गीबत तो बज़ाहिर सिर्फ एक आम सी गुफ्तगू लगती है। एक बहुत अहम नुक्ता है, गीबत तो खालिस काला जादू है। जब हम किसी के बारे में अफवाहें फैलाते हैं तो हम माहौल में जज्बाती जहर घोल रहे होते हैं। यानी हम अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को छुपाने के लिए दूसरों पर वार करते हैं। बिल्कुल, ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सकें। इसलिए खरे होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत खिलाने के लिए बोलना है। ये मुआहिदा बाकी तमाम मुआहिदों की बुनियाद है। ये बात समझ में आती है कि हम अपने अल्फाज ठीक कर लें और सच्चाई का रास्ता अपनाएं, लेकिन उन लोगों का क्या जो हम पर अपने जहरीले अल्फाज का वार करते हैं? ये बहुत आम बात है। अमली जिंदगी में जब कोई मुंह पर बेइज्जती करे या तंज करे तो उसे दिल पर ना लेना तकरीबन नामुमकिन लगता है। आखिर कोई भी इंसान रोबोट तो नहीं है कि उसे बुरा ना लगे। बिल्कुल, और यही वो मकाम है जहां किताब का दूसरा मुआहिदा हमारी ढाल बनता है। किसी भी बात को ज़ाती तौर पर ना लें, यानी डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ये बहुत गहरा तसव्वुर है। जी, किताब समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी खामी हमारी अना या ज़ाती अहमियत का एहसास है। हम समझते हैं कि दुनिया की हर चीज़ का ताल्लुक हमसे है। हम हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं।
بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ ہر انسان اپنے ہی ذہن کے اندر اپنے ہی خواب اور اپنی ہی دنیا میں جی رہا ہے. جب کوئی دوسرا شخص کچھ کرتا یا کہتا ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی وجہ وہ خود ہوتا ہے. تو اگر ہم دوسروں کی کہی ہوئی کڑوی باتوں کو ذاتی طور پر لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کا زہر قبول کر لیا. بالکل سچ کہا آپ نے، ہم ان کا زہر اپنا بنا لیتے ہیں. اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کریں کوئی انسان سڑک پر چل رہا ہو، اپنے خیالات میں گم ہو، اور اچانک ایک اجنبی پاس سے گزرتے ہوئے چلائے، تم کتنے بے وقوف انسان ہو. اچھا، تو اس صورتحال میں عام رد عمل کیا ہوگا؟ عام طور پر اگر اس بات کو فوراً دل پر لے لیا جائے تو سارا دن دکھی گزرے گا. انسان سوچتا رہے گا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا، کیا واقعی مجھ میں کوئی خامی ہے؟ لیکن اگر ہم اس دوسرے معاہدے کو یاد رکھیں تو سوچ کا زاویہ بالکل مختلف ہوگا. ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ اجنبی شخص دراصل اپنے اندرونی غصے، اپنے مسائل یا مایوسی کا زہر باہر نکال رہا ہے. اس وقت وہ اپنے ہی کسی درد سے گزر رہا ہے. بالکل. اس کا ہماری شخصیت یا قابلیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا. اور ایک قدم اور آگے بڑھیں تو مصنف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف بھی کرے تو اسے بھی بہت زیادہ ذاتی طور پر نہیں لینا چاہیے. تعریف کو بھی نہیں؟ یہ تو حیرت انگیز بات ہے. جی ہاں، کیونکہ وہ تعریف بھی اس کے اپنے زاویہ نگاہ اور اس وقت کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہے. اس معاہدے پر عمل کرنے سے ہم دوسروں کی منفی سوچ، زہریلے رویوں اور یہاں تک کہ جھوٹی تعریفوں سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں. اور ہماری خوشی دوسروں کی محتاج نہیں رہتی. بالکل صحیح کہا. جب ہم دوسروں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے. ہم انسان اکثر حقائق جاننے کے بجائے اندازے لگانے لگتے ہیں. یہ تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. جی، ہم خود ہی کہانیاں بناتے ہیں اور پھر ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں. مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا تیسرا معاہدہ ہے، مفروضے نہ بنائیں یا ڈونٹ میک اسمپشنز. انسانوں کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کا دماغ پڑھنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیا ہے. مائنڈ ریڈنگ. بالکل، مائنڈ ریڈنگ. ہم ہر رویے، ہر مسکراہٹ اور ہر خاموشی کا کوئی نہ کوئی مطلب خود ہی نکال لیتے ہیں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مفروضہ بنانے کے بعد ہم اسے مکمل سچ مان لیتے ہیں. ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی حقیقت ہے. جی، اور اس سے نہ صرف بے جا ڈرامہ جنم لیتا ہے بلکہ انتہائی گہری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو رشتوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہیں. یہ رویہ تو رشتوں میں بہت زیادہ عام ہے. اس کی ایک عام سی کہانی دیکھتے ہیں. ضرور بتائیں. فرض کریں کسی کا شریک حیات شام کو دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا ہے اور روزانہ کی طرح مسکرا کر نہیں ملتا. اور بس یہیں سے دماغ میں مفروضوں کی فیکٹری چلنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. فوراً یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ ضرور مجھ سے ناراض ہیں یا پتہ نہیں آج میں نے کیا غلطی کر دی ہے. اس ایک مفروضے کی بنیاد پر گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اور بدلے میں خاموشی کی سزا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. جی ہاں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے. شاید انہیں دن بھر کمپیوٹر اسکرین دیکھنے کی وجہ سے شدید سر درد ہو اور وہ صرف تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتے ہوں. لیکن ایک مفروضے نے سب بگاڑ دیا. ہم بات صاف کرنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سوال پوچھنے سے جھگڑا ہوگا یا شاید سچ جاننا زیادہ تکلیف دہ ہوگا. یہ ڈر ہمیں خاموش رکھتا ہے. لیکن مصنف واضح کرتے ہیں کہ مفروضوں اور اس سے پیدا ہونے والے دکھ کا واحد حل یہ ہے کہ ہمت کی جائے، واضح بات چیت کی جائے اور سوالات پوچھے جائیں. یعنی بات چیت کے راستے کھولے جائیں. جی، اگر صرف اتنا پوچھ لیا جائے کیا سب ٹھیک ہے، آپ آج کچھ خاموش لگ رہے ہیں، تو انسان خود کو اور اپنے رشتوں کو گھنٹوں کی ذہنی اذیت سے بچا سکتا ہے. مفروضے بنانے کے بجائے ہمیشہ ہمت کر کے سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. واضح بات چیت واقعی بہت سے مسائل کا بہترین حل ہے. لیکن ان سب باتوں اور اصولوں پر ہر وقت عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. بالکل، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں. تو اس صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے؟
اسی لیے چوتھا اور آخری معاہدہ ان پہلے تینوں معاہدوں کو ایک عملی شکل دیتا ہے اور ہمارے اندر بیٹھے اس ظالم نقاد کو چپ کرواتا ہے جو ہر وقت ہمیں کمتر محسوس کرواتا ہے۔ اچھا، وہ چوتھا معاہدہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہے ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں، یعنی always do your best۔ یہ معاہدہ باقی تینوں کو ہماری زندگی میں ایک پختہ عادت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں۔ سننے میں تو یہ ایک عام سی نصیحت لگتی ہے۔ عام سی لگتی ہے، لیکن اس میں سب سے گہری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارا بہترین کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ کوئی رکی ہوئی یا جامد چیز نہیں ہے۔ مطلب ہمارا بہترین روزانہ بدل سکتا ہے؟ بالکل۔ مکمل صحت اور خوشی کے دنوں میں جو ہمارا بہترین ہوگا وہ بیماری، تھکاوٹ یا اداسی کے دنوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ مصنف یہ سمجھاتے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اس مخصوص لمحے اور ان مخصوص حالات کے مطابق جتنا بہترین کیا جا سکتا ہے بس اتنا ہی کیا جائے، اس سے زیادہ کی خود سے زبردستی توقع نہ کی جائے۔ اس تصور کو روزمرہ روٹین پر رکھ کر دیکھیں تو بات بہت صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں روزانہ 1 گھنٹہ سخت ورزش کرنے کا ہدف ہے، لیکن آج صبح اٹھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا بخار اور جسم میں درد ہے۔ تو عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ اگر پرانے اصولوں اور پرفیکشن کی دھن پر چلا جائے تو انسان زبردستی خود کو جم لے کر جائے گا اور جسم کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ جی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یا پھر کچھ نہ کر کے سارا دن بستر پر لیٹ کر خود کو تانے دے گا کہ مجھ سے تو روٹین بھی فالو نہیں ہوتی، جو کہ شدید ذہنی اذیت کا باعث بنے گا۔ مگر اس چوتھے معاہدے پر عمل کرنے سے سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایسی حالت میں انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آج بخار اور کمزوری میں ہمارا بہترین صرف 10 منٹ کی ہلکی اسٹریچنگ اور جسم کو آرام دینا ہے۔ یعنی اس دن کی مناسبت سے وہی بہترین تھا۔ جی، اس دن اس لمحے کے حساب سے جو بہترین ممکن تھا وہ کر لیا گیا، اس لیے دن کے اختتام پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا اور ہم خود کو الزام نہیں دیتے۔ ہم اپنے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ بالکل۔ یہ معاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناکامی کا مطلب ہار جانا نہیں بلکہ سیکھنا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زندگی بدل دینے والا نظریہ ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس کتاب کا نچوڑ نکالیں تو پیغام بہت واضح اور امید افزا ہے۔ جی بالکل۔ بچپن سے ہمارے اندر جو پرانے خوف زدہ اور تکلیف دہ معاہدے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ایک رات میں نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ تو سچ ہے، دہائیوں کی پروگرامنگ ایک دن میں تو نہیں بدل سکتی۔ بالکل۔ ان 4 نئے معاہدوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے میں وقت، صبر اور مسلسل مشق درکار ہے۔ یعنی ہمیں خود کو وقت دینا ہوگا۔ جی بالکل ممکن ہے کہ کل ہی کوئی بات ذاتی طور پر لے لی جائے یا کوئی نیا مفروضہ بنا لیا جائے۔ جب بھی ایسی ناکامی ہو تو خود کو سزا دینے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ اگلے دن صبح دوبارہ ایک نئی اور تازہ شروعات کی جائے۔ یہ واقعی ایک مسلسل سفر ہے اور بالآخر یہ نئے معاہدے ہمارے ذہن کی اس پرانی اور زہریلی پروگرامنگ کو پوری طرح بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کے بعد زندگی میں جو سکون آئے گا وہ ہمیں ایک دلی خوشی اور حقیقی آزادی کا احساس دے گا۔ بالکل۔ گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ہم ایک بہت اہم سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا گہرائی سے سوچئے، ان 4 میں سے کون سا ایسا معاہدہ ہے جس کی خلاف ورزی اس وقت موجودہ زندگی میں سب سے زیادہ غیر ضروری تکلیف کا باعث بن رہی ہے؟ کیا ہم مفروضے زیادہ بنا رہے ہیں یا ہر چھوٹی بات کو دل پر لے رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ پہلا قدم ہمیشہ اپنی خامی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کے تفصیلی تجزیے نے سوچ کو ایک نیا اور مثبت زاویہ دیا ہوگا۔ اگر یہ معلوماتی کاوش پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مستقبل میں بھی ایسی شاندار اور شعور بیدار کرنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ علم اور مثبت سوچ پھیلانے کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہر دن اپنے حالات کے مطابق اپنی بہترین کوشش کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔